Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü li ve salatu ala ahlihi amma ba'd. Fan aliyin aleyhissalatu vesselam ennehu kal. Allah fil Kur'ani la yesbikukum bil ameli bihi gayrukum. मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब की आखिरी वसीयतनामा जो नाहजुल बलाग़ा में मकतूब नंबर 47 के मज़ील में दर्ज हैं, तो उसमें से एक जुमला है कुरान के हवाले से आपकी वसीयत है, उसका यहाँ पर ज़िक्र किया है ताकि हम यह भी जान सकें कि जब पैगम्बर ने कहा कि मैं कुरान और अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, तो फिर अहले बैत कुरान को किस ज़ाविये से देखते हैं और कुरान के बारे में अहले बैत का अक़ीदा क्या है और वो कुरान को कितनी अहमियत देते हैं, उनकी निगाहों में कुरान की अज़मत क्या है। तो इस जुमले में मौला मुत्तक़ियान ने फरमाया है कि अहम तरीन आपकी ज़िंदगी के जो बुनियादी तमन्नाएँ हैं, आरज़ुएँ हैं, तरजीहात हैं, उनको आपने अपने औलाद के लिए बइनवान नसीहत ज़िक्र किए हैं और कहा है कि ये मेरे हसन के लिए, हुसैन के लिए, औलाद के लिए और मेरे पैरोकारों के लिए, बल्कि हर उस इंसान के लिए कि जिस तक मेरी ये तहरीर पहुँचे, उन सब के लिए वसीयत है। तो ये सिर्फ़ उनके औलाद के लिए नहीं बल्कि कुल इंसानियत के लिए वसीयत है, तो इसमें हम सब भी शामिल हैं। तो आप फरमाते हैं कुरान करीम में बज़ुबान वसी के इन्वान से हम इंशाअल्लाह आपके चंद कलिमात ज़िक्र करेंगे। तो इसमें आप फरमाते हैं कि अल्लाह फ़िल कुरान, खुदा का ख्याल रखो, खुदा का ख्याल रखो, बाल्फाज ज़िक्र खुदा का वास्ता कुरान के बारे में, या कुरान के बारे में खुदा से डरते रहो, खुदा से डरते रहो। किस हवाले से? ला यस्बिकुकुम बिल अमली बिही गैरुकुम, कुरान पर अमल करने में कोई दूसरा तुम पर सिबकत न ले जाए, तुम सबसे पहले अमल करो कुरान के निज़ाम हयात पर, दस्तूर ज़िंदगी पर, कुरान के वाजिबात व मुहर्रमात पर, कुरान के मुस्तहबात पर, कुरान के दूसरे जो अहकाम हैं, हलाल व हराम हैं, जायज़ व नाजायज़ है, जैसा भी है अक़ाइद के सिलसिले में, अखलाक के सिलसिले में, अमल के सिलसिले में, जो भी कुरानी दस्तूरात है उस पर अमल करने में तुम्हें आगे होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। ये न देखो कि दूसरे अमल करते हैं या नहीं, ताकि मैं भी देखूं दूसरे अमल करते हैं तो मैं भी अमल करूं, नहीं करते हैं तो मैं न करूं, या दूसरे पहले अमल करें तो फिर मैं बाद में उस पर अमल करूं। नहीं, मौला का ये दस्तूर है कि वसीयत है कि नहीं, अमल करने में तुम सबसे आगे रहो, कोई दूसरा तुम पर सिबकत न ले जाए। इस सिलसिले में आपने ये भी आपका कुरान करीम के हवाले से बहुत सारे कलिमात हैं, बहुत ज़्यादा है। हुस्न नाहजुल बलाग़ा में भी मुतअद्दिद जगहों पर आपने कुरान करीम की बड़ी फजीलतें बयान की हैं। खुतबा नंबर 174 है, खुतबा नंबर 154 है, 145 है, उसके अलावा भी मुख्तलिफ़ खुतबात में आपने कुरान करीम की फजीलतें और उस पर अमल करने की अहमियत और रिफ़अत का आपने बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी एहतराम के साथ उसका ज़िक्र फरमाया है। उनमें से ये है कि कुरान एक मुकम्मल ज़ाबित हयात है, तो लिहाजा इस पर मुकम्मल अमल करना चाहिए। वालमू, जान लो, अन्नहु लैसा अला अहदिन बादल कुरान मिन फाक़तिन, कुरान पर अमल करने के बाद कुरान के होते हुए किसी के लिए किसी किस्म की कोई एहतियाज नहीं है। कोई फ़ाक़ा यानी एहतियाज, ज़रूरत, जिसके पास कुरान है उसके पास सब कुछ है, तो फिर कुरान के होते हुए इंसान को फ़िक्री रहनुमाई, अक़ीदती रहनुमाई, अखलाक़ी रहनुमाई, अमल में, मईशत में, सियासत में, मुआशरत में, बदलते हुए ज़माने के तकाज़ों में, तूफ़ानों में नए नए नज़रियात पेश हों, तो फिर किसी भी ज़ाविये से
انسان کے پاس اگر قرآن ہے تو پھر اس کو مزید کسی اور چیز کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یہی مکمل ترین دستور حیات ہے. وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًى، لیکن قرآن کی بارگاہ میں جھکنے سے پہلے، قرآن سے استفادہ کرنے سے پہلے، قرآن کو کنارے پر رکھ کر خود سے کچھ کرنا چاہے تو پھر فرماتے نہیں. قرآن سے پہلے کسی قسم کی کوئی بے نیازی نہیں ہے. قرآن سے کوئی ایسا سرچشمہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو کنارے پہ رکھ کر اس سرچشمے کی طرف جائیں اور پھر وہاں سے یہ کوشش کرے کہ میں سیراب ہو سکتا ہوں. ہرگز نہیں. کسی بھی دوسرے سرچشمے سے انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا. کوئی دوسرا فکری مکتب فکری کوئی کتاب انسان کو ہمہ جہت بے نیازی عطا کر نہیں سکتا. تو قرآن کی طرف رجوع کرنے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، اور قرآن کے طرف رجوع کے بغیر اگر انسان حل کرنا چاہے تو کسی بھی جگہ سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. وہ پیاسا ہی رہے گا، وہ مجبور اور محتاج ہی رہے گا. اس کو مکمل ہدایت، مکمل رہنمائی نہیں ملے گی. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تعلموا القرآن فإنہ احسن الحدیث، قرآن کو سیکھو چونکہ یہ سب سے بہترین گفتگو اور کلام ہے. تفقہوا فیہ فإنہ ربیع القلوب، قرآن کو خوب سمجھو. تفقہ کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے مبادی، موقف، دلیل، نتائج، ان تمام تناظر میں بہت سنجیدگی سے، گہرائی سے سمجھنے کو. تو پھر تفقہ، قرآن کریم میں تفقہ پیدا کرو، خوب سمجھو قرآن کریم کو، اس کا گہرا علم حاصل کر لو. تو قرآن کریم کا اگر گہرا علم حاصل ہو جائے تو پھر یہ کیا ہے؟ ربیع القلوب، دلوں کے لیے یہ بہار ہے. جس طرح موسم بہار میں ہر قسم کا پودا سبزہ اگتا ہے، زمین مردہ ہونے کے بعد، بنجر ہونے کے بعد اس میں نئی زندگی آ جاتی ہے. ہر طرف شادابی، سبزی اور نشاط، سرور انگیز منظر پیش کرتا ہے. تو اسی طرح ہے قرآن کریم دلوں کی بہار ہے. وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، قرآن کی روشنی سے اپنا علاج کر لو چونکہ دل کی بیماریوں کے لیے قرآن مکمل طور پر شفا ہے. وَأَحْسَنُوا تِلَاوَتَهُ، اور قرآن کی تلاوت کو اچھے انداز میں کیا کرو، بہتر کرو، اس میں حسن پیدا کر لو. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقِصَصِ، چونکہ وہ تمام پڑھی جانے والی کتابوں میں سے منفعت بخش ترین کتاب ہے. تو قرآن کی تلاوت کرنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے سب سے بہترین ترتیل ہے. ایک حد ہے انسان کی ہم و غم اس پہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. معنی و مفہوم کے ساتھ ربط نہیں ہے، الفاظ کے تلاوت پڑھنے سے ربط ہے. تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کے الفاظ، آیات کی تلاوت کر لے. یہ ایک ہے تلاوت ہے، ثواب ہے، ہر لفظ کے لیے ثواب ہے. رسول مقبول کی حدیث ہے ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ملے گا. لیکن اس سے چونکہ جلدی جلدی پڑھتا ہے، تفکر و تعقل نہیں ہوتا، تو فائدہ بھی اس سے اتنا زیادہ نہیں ملتا. بہترین طریقہ اس کے بعد ترتیل ہے. ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، غور سے پڑھے، یہ ذرا توجہ کے ساتھ پڑھے کہ آیت کریمہ مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، مجھے کیا دیتا ہے. عمل کرے گا تو کیا ملے گا، نہ کرے گا تو کیا نقصان ہوگا، کیا میں اس پہ عمل کر رہا ہوں. یوں اگر آیات رحمت پہ پہنچے تو اس حساب سے، آیات غضب پہ پہنچے تو اس حساب سے انسان کے دل و دماغ پر کوئی اثر واقع ہو، کوئی تاثر ابھرے، کوئی اس پر اثر انداز ہو. واجبات پہ پہنچے تو یہ دیکھے کیا میں اس پر عمل پیرا ہوں. محرمات والی آیت پر پہنچے تو ذرا یہ دیکھے کیا میں اس سے بچ رہا ہوں. تو اس طرح
ذرا سوچ کے سمجھتے ہوئے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے صحیح عربی لہجے میں تلاوت کرے تو اس کا نام ہے ترتیل، اور ہمیں ترتیل کا حکم دیا گیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، اور اسی کی طرف یہ بھی اشارہ ہے کہ احسنوا تلاوتہ، قرآن کریم کی تلاوت کو بہتر انداز میں کر لو تاکہ یہ انفع سب سے زیادہ ہمیں فائدہ دے سکے۔ اسی حساب سے آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں ینابیع العلم، علم کے سارے سرچشمے قرآن ہی سے پھوٹتے ہیں۔ دنیا پانی سے آباد ہے، پانی سے ہی زندگی ہے، پانی ہے تو زندگی ہے، انسان کی ہو، حیوانات کی ہو یا اشجار و سبزے کی ہو۔ پانی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جسمانی دنیا میں، تو معنوی دنیا میں بھی پانی کی ضرورت ہے۔ پانی کے لیے کوئی سوت چاہیے، سرچشمہ چاہیے جہاں سے پانی کا چشمہ ابلے، تو قرآن کریم میں ینابیع العلم، علم کے چشمے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے قرآن کریم کا معاشرے میں مظلومیت کے حوالے سے بھی حضرت علیہ السلام نے پیشگوئی فرمائی ہے، اور ہم سے ایک زاویے سے یہ تقاضا کیا ہے کہ جب قرآن پر مظلومیت کا وہ زمانہ آئے تو پھر تم نے قرآن کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے، قرآن کو مظلومیت سے نکالنا ہے، اور قرآن کی تعلیم کو، تلاوت کو عام کرنے کے لیے تم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، وہ زمانہ کیسا ہوگا، اس طرح سے ہوگا کہ لا یبقى فیہ من القرآن الا رسم، اس زمانے میں قرآن کریم کی صرف تحریر رہ جائے گی، رسم یعنی تحریر، لکھائی رہ جائے گی۔ لکھائی رہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی لکھائی تو ہے گی، کتابیں چھاپیں گی، طبع اس کے ہوں گے، نسخے اس کے بازار پہ ہوں گے، گھروں میں ہوں گے، تلاوت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن اس پر غور کرنے والے، فکر کرنے والے اور عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، تعلیمات قرآنی متروک ہوں گے، تو اس کی صرف تحریر رہ جائے گی۔ لیس عند اہل ذلک الزمان سلعہ ابور من القرآن، اس زمانے میں لوگوں کے نزدیک سب سے سستی اور سب سے کساد بازاری کا شکار مال قرآن ہی ہوگا، یعنی سب سے کم قیمت والی چیز ہی لوگوں کے نزدیک قرآن کریم ہی ہوگا۔ کب؟ اذا تلی حق تلاوتہ، جب قرآن کی صحیح تلاوت کی جائے، یعنی قرآن کریم کی صحیح تلاوت کی جائے، اس کی صحیح ترجمہ کیا جائے، اس کی صحیح تشریح کی جائے، اس کا جو صحیح معنی ہے وہ اگر سمجھا دیا جائے، وہ لوگوں کو بتا دیا جائے، تو پھر لوگوں کی توجہ قرآن کریم سے ہٹ جائیں گے، لوگ قرآن کی طرف پھر توجہ نہیں دیں گے، لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ وَلَا أَنْفَقَ مِنْهُ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، اور قرآن سے بڑھ کر منفعت بخش، نفع بخش تجارت کوئی نہیں ہوگی جب قرآن کی آیات کو اس کے اصل معنی و مفہوم سے ہٹا کر تحریف کیا جائے، یعنی تحریف معنوی کی جائے۔ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، موجودہ ترتیب ہے، اس میں تو تحریف ممکن نہیں ہے، یعنی اس میں ہیری پھیری آگے پیچھے ممکن نہیں ہے۔ یہ تو رب ذوالجلال الفاظ بھی اس کا، جملہ بھی اس کا، ترتیب بھی اس کے، اور اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ زمان دی ہے، تو قرآن یہ اپنے اس شکل میں تو محفوظ ہی رہے گا، لیکن حرف عن مواضعہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ غلط کیا جائے، تشریح غلط کی جائے، لوگوں کے مفادات کو دیکھ کر، لوگوں کی ذاتی سوچ کو دیکھ کر، ان کی مرضی کو دیکھ کر، وقتی ضرورتوں کو دیکھ کر قرآن کا ترجمہ کیا جائے کہ ہر گروہ اس سے خوش ہو، تو اس کو کہتے ہیں تحریف معنوی، قرآن کو اس کے اپنے اصل جگہ سے ہٹا دینا۔ تو یوں اگر قرآن کی تحریف معنوی کرے اور لوگوں کی کھینچتانی پر چھوڑ دیا جائے، تو پھر اس صورت میں
قرآن کی بہت بڑی قیمت لگے گی تو اس صورت میں سب سے زیادہ انفقہ یعنی سب سے زیادہ اس پر خرچ ہونے والا پرخرچ ترین سب سے زیادہ قیمتی مہنگی چیز جو ہے نا وہ تجارت قرآن کریم کی تلاوت ہوں گے. جب قرآن کی تعلیمات کو لوگوں کی خواہشات کا تابع بنا دیا جائے اور خواہشات کے مطابق قرآن کی تفسیر کی جائے تو فالکتاب یومئذ واہلہ منفیان تریدان. تو اس وقت قرآن اور اہل قرآن یعنی جو قرآن پر صحیح طریقے سے عمل کرتے ہیں اور قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں اور قرآن کو صحیح طریقے سے اس کی تشریح و تفسیر کرتے ہیں تو یہ ہے اہل قرآن. تو قرآن اور اہل قرآن اس زمانے میں منفیان وہ معاشرے سے دھتکارے ہوئے ہوں گے، تریدان وہ معاشرے سے ایک زاویے سے جلاوطن کیے گئے ہوں گے، لوگ ان کو اپنے محفلوں میں جگہ نہیں دیں گے. منفیان تریدان گویا کہ ان کو شہر سے نکال دیے گئے ہیں، دلوں سے نکال دیے گئے ہیں، سوسائٹی سے ان کو دور رکھا جاتا ہے. وصاحبان مستصحبان فی طریق واحد. اور یہ قرآن اور اہل قرآن دونوں ایک ایسے راستے پر چلنے والے دو دوست ہوں گے، دو ساتھی، دو ہم سفر ہوں گے. لا یویہما مؤون. اس قرآن کو جب درست تلاوت کی جائے اور اس درست تلاوت کر کے صحیح معنی و مقصود بتانے والے مترجم یا مفسر کو لا یویہما ان دونوں کو پناہ نہیں دیں گے مؤون کوئی بھی پناہ دینے والا. یعنی معاشرہ اس قدر بگڑا ہوا ہوگا کہ قرآن کی صحیح تلاوت، صحیح ترجمہ و مفاہیم اور تفسیر کرنے والا اور اصل قرآن کے معنی و مفہوم کے لیے اس معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، کوئی اس کو اپنے ہاں رکھنے کے لیے، بٹھانے کے لیے جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. بالفاظ دیگر ایک ایسا معاشرہ ہوگا جو قرآن سے اور اہل قرآن سے مکمل کٹا ہوا ہوگا، لا تعلق سا معاشرہ وجود میں آئے گا. اب ایسے میں فالکتاب واہلہ فی ذالک زمان فی الناس ولیس فیہم ومعہم ولیس معہم. تو جسمانی طور پر اس معاشرے میں قرآن بھی ہوگا، اہل قرآن بھی ہوں گے، اسی معاشرے میں ہیں، ایک بس میں ہے، قرآن بھی جیب میں ہے، بغل میں ہے، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور اہل قرآن بھی اسی میں ہیں، گویا ساتھ سفر کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں. تو یوں معاشرے میں تو وہ ہیں، محلے میں وہ تو لوگ ہیں، سوسائٹی میں وہ ہیں، لیکن لیسا فیہم. لیکن عملی طور پر، فکری طور پر، ہمبستگی کے طور پر، روابط کے طور پر، تعلقات کے حوالے سے وہ ان میں نہیں ہوں گے، ان کا اس کے ساتھ کوئی سماجی رابطہ نہیں ہوگا. جس زمانے میں جب کورونا آئے تھے تو کورونا کے مریضوں کو لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رکھا جاتا تھا. تو جس کو چھوت کی بیماری ہو تو لوگ اس کے پاس جاتے نہیں ہیں، کیوں؟ یہ خطرہ ہے، اس کے پاس جائے گا تو پھر اس کی بیماری کہیں مجھے بھی لا کر نہ جائے. تو اس کی بیماری سے خود کو بچانے کے لیے وہ اس سے دور دور رہتے ہیں. تو اسی طرح اس زمانے میں لوگ قرآن اور اہل قرآن سے دور دور رہیں گے. تو پھر وہ ملک میں ہیں، شہر میں ہیں، محلے میں ہیں، گھر میں ہیں، لیکن وہ اسی میں تنہا ہوں گے. ومعہم ان کے ساتھ چلتے پھرتے ساتھ ہیں، ولیس معہم لیکن عملی طور پر مقام عمل میں وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. لأن الضلالۃ لا توافق الہدی. بھئی معاشرے میں ہوتے ہوئے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ ساتھ بھی ہیں، نہیں بھی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر فرماتے ہیں ہدایت اور گمراہی ایک دوسرے کے ساتھ موافق سمت میں ساتھ چل نہیں سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ میل جول رکھا نہیں سکتے ہیں. یا ہدایت ہے تو گمراہی نہیں ہے، یا گمراہی ہے تو پھر ہدایت نہیں ہے. وَإِنْ اجتماعا اگرچہ جسمانی طور پر وہ اکٹھے کیوں ہی نہ ہوں، لیکن حقیقت میں سوچ کی دنیا میں، عمل کی دنیا میں، فکر کی دنیا میں، عقیدے کی دنیا میں، عملی زندگی میں، کردار کی دنیا میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے. فاجتمع القوم علی الفرقہ وافترقوا الجماعہ.
تو لگتا ایسا ہے کہ قوم نے یعنی قرآن کو ماننے والے مسلمانوں نے اجماع کیا ہے علی الفرقہ اختلاف پر، گویا ان کا اتفاق ہوا ہے کہ ہم قرآن کے طرز زندگی سے جدا ہی رہیں گے، فرقہ جدائی۔ تو ایک زاویے سے یہ ایک ملی یکجہتی وجود میں آ گئی ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ قرآنی زندگی سے ہم نے الگ تھلگ رہنا ہے، قرآن کو اپنے وجود کا حاکم نہیں بنانا، قرآن کو اپنے دل و دماغ کا امام و رہنما نہیں بنانا، قرآن کو اپنے معاشرے کا ہادی و رہبر نہیں بنانا، قرآن کو اپنے ملک اور ریاست کا سیاست و معیشت کا اجتماع کا اس کو لیڈرشپ ہی نہیں دینا، بالادستی ہم نے نہیں دینی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے قرآن کو الگ ہی رکھنا ہے اور ہم قرآن سے الگ ہی رہنا ہے۔ تو ان معاملات کو ہم نے اپنی سوچ کے مطابق اپنے طے کردہ اصولوں کے تحت ہم نے نمٹانا ہے، قرآن شریف کو الگ رکھنا ہے۔ فرض کر لے فاتحہ میں کام آئے گا، کسی تقریب کی افتتاح میں کام آئے گا، تو دیکھیے عملی زندگی سے اس کو الگ رکھنا ہے، پھر رسومات کے طور پر تلاوت بلاوت کے لیے اس سے استفادہ کرنا ہے۔ گویا قوم نے اجتماع کیا ہے علی الفرقہ، فرقہ پارا وافترقوا الجماعہ، اور وہ اہل حق کی جماعت سے جدا ہو گئے ہیں۔ تو قوم ہے، کلمہ گو ضرور ہے، لیکن الجماعہ کی حدیث میں تفسیر ہوئے ہیں اہل حق۔ جمع سے ہے، جمع کا مطلب کئی لوگ ہوں، تو اس کا مطلب اجتماع یا اکثریت نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اسلامی ادب میں، قرآن و سنت کے ادب میں الجماعہ اکثریت کے مفہوم میں نہیں ہے، جمہوریت کے مفہوم میں نہیں ہے، بلکہ الجماعہ پر جو الف لام ہے وہ الف لام میں عہد ہے، اشارہ ہے حق کی طرف، جماعت اہل الحق کی، جماعت اہل الحق ہے۔ اور عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ کبھی ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف اضافہ کیا جائے تو مضاف الیہ کو حذف کر لینے کے بعد اس کی نیابت میں مضاف پر ایک الف لام ابتدا میں استعمال کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ تو پھر جماعت اہل الحق، اہل الحق کا لفظ حذف کر کے اس کے بدلے میں جماعہ کے اول میں الف لام لگا لی ہے الجماعہ، اس کا مطلب ہے اہل حق کی جماعت۔ وَإِن قَلُّوا، روایت میں یہ تصریح بھی ہے، اگرچہ ان کی تعداد کم کیوں ہی نہ ہو۔ تو وَافْتَرَقُوا الْجَمَاعَةَ، اس حدیث شریف میں بھی مولا متقیان کے الجماعہ سے مطلب اہل حق ہے، جو قرآن پر اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتار و کردار پر مکمل عمل کرنے والے ہیں، اس سے دائیں بائیں ہٹنے سے اجتناب کرنے والے لوگ ہیں، ان کے مکمل پیروکار ہیں اہل حق۔ تو پھر گویا مسلمانوں کی قوم نے، اکثریت نے یکجہتی کی ہے، اتفاق کیا ہے کہ وہ قرآن سے عملی زندگی میں جدا رہیں گے، اور وافترقوا الجماعہ، اور اہل حق کی جماعت سے وہ الگ تھلگ رہیں گے، ان سے بھی وہ کٹ کر رہیں گے۔ اور ان کی سوچ اس ترتیب سے ہے، گویا کأنہم ائمۃ الکتاب ولیس الکتاب امامہم، ان کی سوچ گویا اس طرح سے بن گئے ہیں، ان کے نظریے، سوچ، رویے کچھ اس طرح بن گئے ہیں، اس طرح بن جائیں گے کہ یہ لوگ قرآن کے امام ہیں، یعنی قرآن کو ان کے تابع ہونا چاہیے۔ آیات کی تشریح، تبیین، وضاحت یہ اپنی سوچ کے تحت کریں گے، قرآن کو اپنی سوچ، اپنے رویے، اپنے رسومات، اپنے مفادات کے تابع رکھیں گے۔ گویا یہ قرآن کا امام ہے، یہ قرآن کا پیشوا ہے، یہ قرآن کا رہنما ہے، اور قرآن ان کا رہنما نہیں ہے، ان کا رویہ کچھ اس ترتیب سے ہے۔ کأنہم، گویا یہ لوگ ائمۃ الکتاب، قرآن کے امام بن گئے ہیں، قرآن کو پیرو، تابع دار، اپنے پیچھے چلنے والا، اور خود کو قرآن کا لیڈر، امام، پیشرو بنا لیے ہیں۔ وَلَيْسَ الْكِتَابُ إِمَامَهُمْ، گویا خدا نے قرآن کو ان کا امام بنایا تھا تو قرآن ان کا امام نہ ہو، بلکہ وہ خود تو قرآن کے امام ہوں۔ تو لوگوں کی سوچ اور رویے اور ان کا گفتار و کردار
اس طریقے سے ہو جائیں گے۔ تو وہ عجیب ترین وہ زمانہ ہے، تو پھر اس میں اہل حق مظلوم ہوں گے، تو پھر ہمارے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم قرآن کریم کے ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جنہوں نے قرآن کو امام بنانے کے بجائے اپنا پیرو بنا لے ہیں، قرآن کو ذاتی خواہشات کے تحت چلانے کے در پہ ہیں۔ اس کو تفسیر بالرأی کہتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر کرے، وضاحت کرے اپنے سوچ کے تحت، قرآن کو اپنے سوچ کے تابع بنا کر گھسیٹ لے، تو تفسیر بالرأی کرنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند بحق محمد و آل محمد ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے ماننے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اور قرآن کو اپنا امام پیشوا بنا کر خود قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔